बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। सबक नंबर 17 पहला हिस्सा, जिसमें हम नुज़ूल कुरान के मकसद के बारे में सीखेंगे और दूसरे हिस्से में ग्रामर लेंगे और कुछ नुकात तालीम भी। इस सबक के ख़त्म पर यानी 17 के ख़त्म तक आप 208 अल्फाज सीख चुके होंगे इंशाअल्लाह, जो कुरान करीम में 39,571 बार आए हैं। 50% का मार्क तो क्रॉस हो गया है कुरान के 50% अल्फाज का। 7 होमवर्क को मत भूलिए, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, 1 सुनने का, 1 सुनाने का और नमाज में मुख्तलिफ सूरतें पढ़ने का, और 2 दुआएं अपने लिए रब्बी ज़िदनी इल्मा और अपने साथियों के लिए कि अल्लाह हम सबको मिलकर कुरान की क्लास में रेगुलरली सीखने में मदद कीजिए, तौफीक दीजिए। सबसे अहम होमवर्क पॉकेट बुक या पॉकेट शीट साथ में रखना है और बार बार इसको देखते रहना है। इन असबाक तक, पिछले असबाक तक जो है हमने नमाज के हिस्सों को पढ़ा, अब वो हिस्से मुकम्मल हो चुके। अब हम अगले 4 असबाक में कुरान से मुताल्लिक़ कुछ अहम बातें बताना चाह रहे हैं, इसलिए कि इस कोर्स पर हमको रुकना नहीं है, अब कुरान समझने की तैयारी करना है। तो हम अगले सबक में लेंगे कुरान, यानी इस सबक में लेंगे कुरान के नाजिल होने का मकसद, और अगले सबक में लेंगे कि कुरान आसान है और उसका सीखना बेहतरीन काम है, और 19वें सबक में हम आपको सीखने के कुछ तरीक़े बताएंगे, और 20वें सबक में यानी आखिरी सबक में बताएंगे इस कोर्स के कि कितना सीखा कुरान को इस कोर्स के ज़रिए, यानी 50% अल्फाज को। अब हम लेते हैं कुरान के नाजिल करने के मकसद को। अल्लाह ताला ने सूरह साद में फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। पहला टुकड़ा लेते हैं हम, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, ये किताब हमने उतारा है उसको आपकी तरफ, बरकत वाली है। किताबुन यानी किताब, किताब की जमा कुतुब। अंज़लना हमने उतारा, अंज़लना हमने उतारा, अंज़लना हु हमने उतारा उसको, यानी इस किताब को। इलैका आपकी तरफ, ये तो हमने सीखा, इलैहि इलैहिम इलैका इलैया इलैकुम इलैना। इलैका आपकी तरफ, यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ हमने इस किताब को उतारा है। मुबारकुन बरकत वाली है, जैसे हम कहते हैं ईद मुबारक, क्या मतलब, ये ईद आपके लिए बरकत वाली हो, या कामयाबी मुबारक, ये कामयाबी आपके लिए बरकत वाली हो, शादी मुबारक बरकत वाली हो वगैरह। तो बरकत का मतलब क्या है? बरकत का मतलब है नेमत का मिलना, कायम रहना और बढ़ते रहना। मिलना, कायम रहना और बढ़ते रहना, ज्यादा होते रहना, ये किताब जो है बरकत वाली है। इस कुरान की बरकत का ये आलम है कि जिस महीने में ये उतरा वो बेहतरीन महीना बन गया। जिस रात ये उतरा, सिर्फ उसके उतरने से वो रात 1000 महीनों से बेहतर हो गई। तो सोचिए कि खुद कुरान कितनी बरकत वाला होगा। और जिस रसूल पर ये उतरा वो सबसे अफजल रसूल बन गए। जिस शहर में ये उतरा वो बेहतरीन और अमन वाला शहर बन गया और सारी दुनिया का मरकज बन गया। इस किताब ने दुनिया की तारीख को बदल दिया। जिन लोगों पर ये उतरा उनकी ज़िंदगियां बदल गई। यानी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की, वो सिर्फ 100 साल के अंदर दुनिया के सुपर पावर बन गए और इल्म और अखलाक के मॉडल बन गए। और पूरे 1000 साल तक, यानी तकरीबन उस वक्त तक जब तक मुसलमान कुछ हद तक ही सही कुरान से जुड़े रहे, तो इल्म और अमल के मैदान में सारी दुनिया वालों से आगे ही रहे। ये बरकत वाली किताब है। चलिए प्रैक्टिस कीजिए। किताबुन, ये किताब, अंज़लनाहु हमने उतारा है उसको, इलैका आपकी तरफ, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है। मुबारकुन बरकत वाली है, मुबारकुन बरकत वाली है, मुबारकुन बरकत वाली है। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक, ये किताब हमने उतारा है उसको आपकी तरफ, बरकत वाली है। अलिम,
کس لیے اتارا ہے یہ آگے کہا جا رہا ہے. مبارکن برکت والی ہے یعنی برکت حاصل کرنا ہے تو آگے کہا جا رہا ہے لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. یہ ہے نازل کرنے کا پہلا مقصد. لی کا مطلب ہے تاکہ، لی کا مطلب تاکہ، فعل کے ساتھ آیا تو تاکہ. اس سے پہلے ہم نے دیکھا نا لہو لہم لکالی، للہ اللہ کے لیے، تو اسم کے ساتھ لیے ہے اور فعل ہے نا یہاں پر، فعل کے ساتھ تاکہ. لی کا مطلب تاکہ. لیدبروا، تاکہ وہ غور کریں، وہ تدبر کریں. آیاتہ، آیتن کا مطلب ہے آیت جیسے قرآن کی آیت، یا نشانی جیسے زمین آسمان وغیرہ. تو آیت کے دو مطلب ہیں، ایک ہے آیت یعنی قرآن کی آیت اور دوسرے ہے نشانی. اور آیتن کی جمع ہے آیات، آیتن کی جمع آیات. آیاتی ہی، اس کی آیات پر، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. چلیے پریکٹس کیجئے. لیدبروا، تاکہ وہ غور کریں. لیدبروا، تاکہ وہ غور کریں. لیدبروا، تاکہ وہ غور کریں. آیاتہ، اس کی آیات پر. آیاتہ، اس کی آیات پر. لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. علم. اور آخری ٹکڑا ہے وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے. وَلِيَتَذَكَّرَ تین پارٹس ہیں. یعنی اور، لی تاکہ، یتذکر نصیحت پکڑیں. وَلِيَتَذَكَّرَ اور تاکہ نصیحت پکڑیں. اولو اور اولی دونوں کا مطلب ہے والے. اولو، اولی یعنی والے. اور الباب جمع ہے لب کی. اردو میں کہتے ہیں نا ہم لب لباب، کیا ہے اس کا؟ تو لب ہے عقل، اس کی جمع الباب. تو اولو الالباب ہوا عقل والے. اولو یعنی والے، الباب عقلوں والے. تو اولو الالباب عقلوں والے یعنی عقل والے. چلیے پریکٹس کیجئے. وَلِيَتَذَكَّرَ اور تاکہ نصیحت پکڑیں. وَلِيَتَذَكَّرَ اور تاکہ نصیحت پکڑیں. وَلِيَتَذَكَّرَ اور تاکہ نصیحت پکڑیں. اولو الالباب عقل والے. اولو الالباب عقل والے. اولو الالباب عقل والے. وَلِيَتَذَكَّرَ اولو الالباب اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے. علم. alright، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قرآن ہم نے نازل کیا کس لیے؟ دو کاموں کے لیے. ایک ہے تدبر اور دوسرا ہے تذکر. ذرا میرے بات 3 بار کہیے. تدبر، تذکر، تدبر، تذکر، تدبر، تذکر، تدبر، تذکر. یہ الفاظ یاد رہنے چاہیے. تدبر یعنی غور کرنا، تذکر یعنی نصیحت حاصل کرنا، یعنی اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا. اور یہ دونوں کریں گے تو پھر دنیا کی اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوں گی. اس لیے کہ انزلناہ الیک مبارک ہے، یہ کتاب مبارک ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ کسی کتاب میں یہ لکھا نہ ہوگا کہ اس پر غور کیجئے، اس کو سمجھ کر پڑھیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لکھے جانے کے باوجود ہم مسلمان صرف اسی کتاب کو نہ سمجھتے ہیں نہ اس پر غور کرتے ہیں. تو نیت کیجئے کہ ہم اس پر غور کریں گے انشاءاللہ. تدبر کا مطلب غور کرنا. کیا چیز ہے تدبر یا غور کرنا؟ دیکھیے اخبار جب آپ پڑھتے ہیں تو تدبر کی ضرورت نہیں، لیکن کیا آپ سائنس کی حساب کی کتاب اسی طرح پڑھ سکتے ہیں فر؟ نہیں، رک جائیں گے آپ، بار بار دیکھیں گے آگے پیچھے. اور غور اسی وقت ہوگا جب سمجھیں گے ہم، اور خود سے غور کرنا ضروری ہے. جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، یعنی تیرے خود پر ایسا نہ فیل ہوگا کہ میرے اوپر کتاب نازل ہو رہی ہے، تو گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. یعنی بڑی بڑی تفسیریں بھی پڑھ لیں گے آپ رازی کی، کشاف کی، تو گرہیں نہیں کھلیں گی. یعنی بات ویسی سمجھ میں نہیں آئے گی جیسی آپ خود سے غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گی. بے شک علماء کی تفسیروں کی مدد لینی چاہیے، لیکن خود سے غور کرنا ضروری ہے. قرآن کو ہم کس طرح زندگی میں لائیں گے؟ اس کے لیے پہلے قرآن سے ہمارے تعلق کو سمجھ لیجئے. قرآن سے ہمارا تعلق ڈائریکٹ ہے، پرسنل ہے، پلانڈ ہے، ریلیونٹ ہے.
راست ہے، شخصی ہے، طے شدہ ہے، متعلق ہے. کیا مطلب ڈائریکٹ ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی بے جان کتاب نہیں ہے، یہ زندہ کتاب ہے. جب ہم اس کو کھولتے ہیں نا تو یہ کسی دوسرے آتھر کی جیسی کتاب نہیں ہے کہ وہ دوسرے کتاب کا آتھر کی دیوار کے پیچھے بیٹھا ہو تو اس کو نہیں معلوم ہوگا کہ آپ اس کی کتاب پڑھ رہے ہیں. لیکن جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوری ہم سے بات کرنے لگتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اس کتاب کو پڑھ کر کیا کر رہا ہے. اسی طرح جب ہم اس کو امام سے یا کسی اور سے سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ سن کر کیا کرتا ہے. تو ریلیشن شپ اس قرآن کی ڈائریکٹ ہے ہماری اللہ تعالیٰ سے، اور پورے اخلاص سے پڑھیں گے اور سنیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے بتائے گا، اس لیے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے. تو یہ راست تعلق ہے ہمارا. دوسرا پرسنل ہے. جو آیت بھی ہم پڑھیں یا سنیں اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ یہ میرے لیے ہے. اس طرح نہیں کہ فلاں آیت کافروں کے لیے ہے، فلاں مشرکوں کے لیے، فلاں منافقوں کے لیے، فلاں مدینے کے مسلمانوں کے لیے. نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے کیوں سنایا ہے. اسی طرح یہ ہر چیز، ہر آیت جس دن جس گھڑی آپ سنتے ہیں تو وہ فکسڈ ہے، طے شدہ ہے، پلانڈ ہے، ایز پر پلاننگ ہے. اس لیے کہ دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت ہے. ہم کہتے ہیں دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو ہم کہیں گے آیت آیت پر لکھا ہے سننے والے کا نام، پڑھنے والے کا نام. اور یہ ریلیونٹ ہے. اگر آپ کسی بڑے آدمی کے پاس تعلیم کے مثلا مشورے کے لیے جائیں تو کیا آپ سے وہ پیاز کی قیمت کے بارے میں بات کرے گا؟ نہیں. تو جب آپ اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، جب قرآن کو ہدایت کی نیت سے کھولتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا دے گا، کبھی آخرت کی بات کر دے گا. نہیں، ہر چیز ریلیونٹ ہے. بس مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ آپ نے مجھے یہ آیات کیوں سنائی، اور سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے آج اس سے متعلق کوئی چیز آئے اور اس کا ریلیونس ہے. تو تعلق معلوم ہو گیا ہمارا. تو اب لیجئے تدبر کو، اور یہاں پر ایک عام آدمی کے لیے سادہ طریقہ بتایا جا رہا ہے. اس کی کئی لیولز ہیں. تو یہ سادہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس آیت کا مطالعہ کیجئے اور تصور کا استعمال کیجئے اور احساس کا. مطالعہ یعنی قرآن کی آیت کو بار بار پڑھیے، اطراف کی آیتوں کو بار بار پڑھیے، اس کی مختصر تشریح تفسیر کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیجئے، اور تصور کا استعمال کیجئے تاکہ آپ اچھی طرح غور کر سکیں. مثلا زمین و آسمان کا ذکر ہو تو اس کے پھیلاؤ کا تصور کیجئے. رب العالمین کا ذکر ہو تو مختلف جہانوں اور اس میں بے شمار مخلوقات کا تصور کیجئے. جنت کا، دوزخ کا، جس کا بھی ذکر ہو اس کا تصور کیجئے اور احساس کے ساتھ پڑھیے. نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کا احساس ہو، جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید ہو، جہنم کا ذکر ہو تو خوف اور ڈر ہو، وغیرہ. تو مطالعہ، تصور اور احساس، یہ کور ایلیمنٹس ہیں تدبر کے. اس کے بعد اس کو تذکر کرنا ہے، زندگی میں لانا ہے. تو دعا اور احتساب اور پلان، یہ بالکل سادہ طریقہ ہے. دعا یعنی قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے ہے، چاہے وہ دل کا عمل ہو یعنی اخلاص ہے، توکل ہے، محبت ہے، ایمان ہے، یہ اخلاص ہے، یہ سب دل کے اعمال ہیں. یا اعضاء کا عمل ہو، نماز و زکوٰۃ، اخلاق وغیرہ. اور ہر عمل کی ابتدا دعا سے ہونی چاہیے. مثلا ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا ہے تدبر و تذکر کے لیے، تو فوری ہم دعا کریں کہ اللہ مجھے تدبر و تذکر کی توفیق دے. دوسرا اسٹیپ ہے احتساب، یعنی صرف دعا کافی نہیں. مثلا اگر آپ کا بیٹا 10ویں جماعت میں ہو، صرف دعائیں کرتا رہے فجر میں، ظہر میں، عصر میں، لیکن نہ کتاب کھولے نہ اسکول جائے، تو آپ کہیں گے یہ دعا کے ساتھ مذاق ہے. یعنی دعا کے ساتھ ساتھ کام ہو، احتساب ہو، ایویلویشن ہو گزرے ہوئے دن کا. کیا آپ نے مثلا تدبر و تذکر کی دعا کی تو کل میں نے کچھ ٹائم لگایا ہے اس میں، یا پچھلے ہفتے لگا ہے الحمدللہ. نہیں تو استغفر اللہ. پلان بنائیں ہم. یہ تیسرا اسٹیپ کہ اگلے دن کا، اگلے ہفتے کا پلان بنائیں. اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہیں تو آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں. If you fail to plan, you plan to fail. اگر آپ کے پاس قرآن سمجھنے کا، تدبر کا پلان نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں سمجھنے کا پلان ہے. یعنی مثال کے طور پہ کھانا کھانے کا آپ کو اگلے وقت کے کھانے کا پلان نہیں ہے تو اس کا مطلب بھوکے رہنے کا پلان ہے. تو پلان بنانا ضروری ہے، مگر اس میں ایک چک یاد رکھ لیجئے، بہت اہم پوائنٹ، کہ اجتماعی معاملات ہوں یا فقہی قواعد ہوں یا کوئی نیا آئیڈیا ہے تو علماء اسلام سے اس کو چیک کر لیجئے. تو آپ بولیں گے پھر اصل کام کیا ہے ہم عام آدمیوں کے لیے؟ ارے بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا تعلق باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آخرت کی فکر، ذکر، عبادات، اخلاق، معاملات، دعوت، تبلیغ،
ٹیم ورک، اجتماع، بے حساب کام ہیں جو آپ کو قرآن یاد دلائے گا. بس وہ اجتماعی معاملات ہوں یا فقہی قواعد ہوں، اس وقت جو ہے آپ کو علماء سے چیک کرنا ہے. اگر وہ کہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے صحیح سمجھا تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، نہیں تو وہ آپ کو صحیح کر دیں گے. اور آخری سٹیپ ہے تبلیغ. کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے، مجھ سے یعنی میری طرف سے، ولو اگرچہ کہ آیا ایک آیت ہو. یعنی اب آپ کو دیکھیں ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، اللہ پر ہے ہدایت دینا، ہمارا کام پہنچانا ہے. رائٹ، تو ایک آیت بھی معلوم ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کیا ہے کہ پہنچا دو میری طرف سے، ایک آیت ہی معلوم ہو تو آپ کو بڑے اسکالر بننے کی ضرورت نہیں ہے، بس بیسک گائیڈ لائنز معلوم ہو اور اخلاص سے اس تھوڑے سے گائیڈ لائنز کو معلوم کر کے آپ کو بات پہنچانا ہے. بلغو یعنی پہنچاؤ، عنی یعنی میری طرف سے، یعنی تبلیغ کرو میری طرف سے. ولو، لو کا مطلب ہے اگر، ولو اگرچہ کہ آیا ایک آیت ہو. یعنی قرآن و حدیث کی جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں اس کو دوسروں تک حکمت سے اور محبت سے بہترین انداز میں پہنچانا ہے، اور اس میں اپنا وقت، پیسہ اور صلاحیت یعنی پلاننگ، تھنکنگ، اسٹریٹجی یہ بنانا ہے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنا ہے. تو جو بھی آیات و اذکار آئیں گی ان کو اسی طرح غور کریں گے، مطالعہ کریں گے، تصور کا استعمال کریں گے، احساس سے پڑھیں گے، اور اس کے بعد دعا، احتساب و پلان اور تبلیغ. یہ ہو گیا لوگو جو آپ کو ہر آیت میں نظر آ رہا تھا اور آئے گا، کہ مطالعے کے بعد تصور و احساس اور دعا، احتساب، پلان، تبلیغ. قرآن کے حقوق پچھلی باتوں اور دیگر آیت کی روشنی میں کیا کیا ہیں؟ ایمان رکھنا، پڑھنا، سمجھنا، غور کرنا، عمل کرنا، پھیلانا، یاد کرنا وغیرہ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان حقوق کو فلفل کرنے کی، پورا کرنے کی توفیق دے. بغیر سمجھے تدبر و تذکر نہیں ہو سکتا. بہت کم آپ ترجمہ پڑھ کے تدبر کر سکتے ہیں، لیکن ہر وقت جب امام پڑھ رہا ہو یا جب بھی آپ تلاوت کر رہے ہو کیسے ہوگا؟ آج اور ابھی دعا کریں اور پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں گے. اب ہم لیتے ہیں ایک بریک. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids, and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum